बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। एक खुशगवार सुबह में दुआ और दवा के ताज़ा शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। प्रोग्राम दुआ और दवा न्यूज़ 18 की ख़ास पेशकश आपके लिए है, क्योंकि दुआओं के सिलसिले में आपकी रहनुमाई होती है, क्योंकि दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत बताया गया है। दुआ को हथियार से तशबीह देने की ख़ास हिकमत यही हो सकती है कि जिस तरह से एक हथियार दुश्मन के हमले से बचाव का ज़रिया है, उसी तरह से दुआ भी आफात और मुसीबत से बचाव का ज़रिया है। दुआ चूँकि एक अहम इबादत है, इसलिए उसके आदाब का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप अपने मसाइल का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, 180041925154 और 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियों मसाइल का जिक्र करके मौलाना सैयद वाहिद अली साहब से उनका हल हासिल कर सकते हैं, जो हैदराबाद के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब नायब शेखुल अकायद हैं जामिया निज़ामिया हैदराबाद के। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया और आपका बहुत खैर मकदम प्रोग्राम में। एक कॉलर को भी लाइन पे कॉलर को भी प्रोग्राम में ले लें। देखें लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे गुजारिश बहन ये है कि टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए पहले। अच्छा भाई, अच्छा। हाँ भाई, बंद कर दी। बताइए। हेलो, वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई, अभी मेरी बेटी की शादी थी 31 मार्च की जी। तो मेरी ना कुछ नमाजें छूट गई हैं, तो मुझे उनके बारे में मौलाना से मालूम करना था, जैसे मतलब कितने टाइम तक पूरी कर सकती हैं। ठीक है, आपको बताइए। खास तौर से ईशा की नमाजें ज्यादा 2-3 दिन की मतलब छूट गई हैं। ठीक है, बेटी तो की शादी आपको हाँ, मुबारक हो। आपको जरूर जवाब देंगे। शुक्रिया। हाँ भाई, और एक बात और है भाई जी, मेरी बताइए। बेटी के लिए भी दुआ करना, और मेरे बच्चे के एग्जाम चलना है, उसके लिए भी दुआ करवानी है मौलाना से। जरूर, शुक्रिया। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जो फ़र्ज़ नमाज़ें छूटी हैं उनको क़ज़ा करना चाहिए और आइंदा नमाज़ों के सिलसिले में एहतिमाम करना चाहिए। अब जो नमाज़ें छूटी हैं उनको क़ज़ा करने का तरीक़ा इस तरह है कि इस तरह क़ज़ा करें जैसा कि उन्होंने बताया कि इशा की नमाज़ें छूटी हैं कसरत से, तो नीयत इस तरह करें कि मैं सबसे पहले मेरी जो नमाज इशा की नमाज जो सबसे पहले क़ज़ा हुई है उस नमाज को पढ़ती हूँ, ये कहकर नीयत करें। और फिर उसके बाद जब इशा की क़ज़ा करेंगी तो ये कहकर नियत करें कि उसके बाद वाली जो नमाज सबसे पहले मेरी छूटी है उसको क़ज़ा करती हूँ। इस तरह अल्फाज से नियत करते जाएं और क़ज़ा नमाज़ें पढ़ते जाएं, यहाँ तक कि इस बात का इत्मीनान हो जाए कि अब कोई क़ज़ा नमाज बाकी नहीं है। ये जिस तरह इशा की नमाज के बारे में है, दीगर नमाज़ें जो छूटी हैं उसका भी यही हुक्म होगा। साथ साथ ये दुआ भी कहते रहें, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। मिल गया होगा। मौलाना साहब, बच्चों के इम्तिहान के लिए भी दुआ कोई बता दें। बच्चों के इम्तिहान में कामयाबी के सिलसिले में बच्चों को बताएं कि सूरे फ़तह की पहली आयत करीमा का विर्द रखें। इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। इस आयत करीमा को पढ़ाई के मौके पर और दुआओं के मौके पर भी पढ़ते रहें। ताक़दद में पढ़ें, 11 बार या 21 बार, और अगर ज़्यादा वक्त है, कुछ फुर्सत है तो 51 बार पढ़ लें, और इसके शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? कर्नाटक से बात कर रहे हैं। फरमाइए। हमारा मसला ये था कि
हमारे घर में जो खैर बरकत नहीं है इसलिए। खैर बरकत के लिए। हाँ, और हमें नमाज पढ़ने में बहुत सुस्ती होती है इसलिए। नमाज में सुस्ती। नमाज पढ़ना चाहते हैं मगर नहीं पढ़ पाते, 2-3 वक्त से पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो सुस्ती बहुत हो जाती है हमारे लिए। जी बता देंगे आप, शुक्रिया। थैंक यू। नमाज की पाबंदी के लिए और नमाज की सुस्ती और काहली से बचने के लिए ये दुआ पढ़ें। ताक़ अदद में 21 बार या 11 बार या किसी भी ताक़ अदद में पढ़ें। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इस दुआ को पढ़ती रहें और नमाज़ों के बाद या किसी भी मौके पर जब दुआ करती हैं तो उन दुआओं में इस दुआ को भी पढ़ लिया करें। इसके अलावा ऐसे लोग जो बेनमाजी हैं, नमाज पढ़ते ही नहीं हैं, उनकी सोहबत से बचें, उनके साथ रहने से परहेज़ करें। और जो लोग नमाज के पाबंद होते हैं उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें। सोहबत का भी बड़ा असर पड़ता है। और घर में खैर व बरकत के लिए नमाज़ों का एहतमाम होना चाहिए। नमाज जब पढ़ी जाती है तो घर में खैर व बरकत आती है। इसी तरह कुरान करीम की तिलावत करें, इससे भी खैर व बरकत नाजिल होती है। इसके अलावा घर में जब भी दाखिल हों तो बुलंद आवाज़ से सलाम किया करें। जितने लोग घर के हैं तमाम अफराद खाना को इस बात की हिदायत दी जाए, इस बात की ताकीद की जाए कि घर में दाखिल होते वक्त बुलंद आवाज़ से सलाम किया करेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा जब घर में दाखिल होते वक्त इस तरह सलाम करता है तो अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतें बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं दुआओं के ज़रिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद सालर सर, औरंगाबाद। फरमाइए सर। सवाल ये है कि जैसे हर मुस्लिम जो है तो कुरान शरीफ को मानता है और उसी के बताए पे रास्ते पे चलते हैं जी, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे कुरान में हमें लिखा है कि शराब पीना हराम है जी, एक अपने शरीकी हयात के अलावा और किसी लेडीज को देखना हराम है, फिर भी हम गलती करते हैं। और कोई बोले तो बोलते हैं कि इंसानी फितरत है या इंसान गलती का पुतला है। अगर कभी कोई दूसरा करता है तो हम उसे बताते हैं कि ये अजीम गुनाह अजीम है। जी हाँ। तो क्या हमारी ऐसी फितरत है या हमें ऐसा कुछ हमारे दीन में कुछ कमी है? सर, ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा कि दीन में कमी। बहरहाल आपको जवाब ज़रूर देंगे। बहुत ही बड़ा सवाल आपने किया इस वक्त। ठीक है जी, मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? दीन के सिलसिले में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम से मैं राज़ी हूँ। तो दीन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। हर ज़माने में, हर दौर में दीन रहनुमाई करने वाला है। इंसान चूँकि गलती करता है, गलती करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। गलती करने के बाद गलती पर इसरार करते रहना और गलती को ना मानना, तौबा इस्तिग़फ़ार न करना, अल्लाह की बारगाह में रुजू ना होना, ये बड़ी गलती है। किसी से अगर गलती हो जाती है, फरिश्ते से तो गलती नहीं होती, गलती तो इंसान ही से होती है। लेकिन इंसान का काम यह है कि गलती का एतराफ़ करे और गलती की माफ़ी चाहे। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो बातें बतलाई हैं, इसके बावजूद भी जो गलतियां होती हैं उसके सिलसिले में हमारा दरअसल इम्तिहान है। फ़रिश्ते गलती इसलिए नहीं करते कि फ़रिश्ते मासूम बनाए गए हैं, फ़रिश्तों के साथ नफ्स नहीं है। और फ़रिश्ते गलती इसलिए नहीं करते कि फ़रिश्तों को शैतान भटका नहीं सकता, उनको वसवसा नहीं डाल सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए नफ्स भी रखा है और शैतान भी रखा है, और ये दोनों चीज़ें बुराई की तरफ तरगीब दिलाते हैं
نیکیوں سے دور کرتے رہتے ہیں. اور اس کشمکش میں کہ ایک طرف خدائی احکام ہیں، دوسری طرف نفس کی چال بازیاں ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں، تو شیطان کے وسوسوں اور نفس کی چال بازیوں سے بچ کر ایک شخص کو قرآنی احکام، اسلامی مسائل پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اس کشمکش سے جو شخص بچ جاتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام. جی فرمائیں. جی رات میں میری ماں جب سوتی ہے تو رات کے درمیان ڈرتے رہتی ہے، خواب وغیرہ دیکھتی ہیں، ڈر جاتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. آپ نے ٹی وی کی آواز حالانکہ. سوال ہے. جی بتائیے. سید لڑکا اور خاص لڑکی کیا رشتہ ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں کیا؟ کون سا لڑکا اور کون سی لڑکی؟ لڑکا سید، لڑکی خان. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. سید لڑکا اور خان لڑکی کے درمیان رشتے میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور آپسی رضامندی کے ساتھ یہ رشتہ کیا جا سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مکمل طور پر حقوق کی ادائیگی ہو، جانبین سے دونوں طرف سے حقوق ادا کیے جائیں، تو رشتے میں کوئی ممانعت یا مضائقہ نہیں ہے. اور رات میں والدہ آپ کی جو بیدار ہو جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، اس سلسلے میں مشورہ یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے وہ وضو کر لیا کریں، اس ایسے موقع پر جبکہ اور کوئی کام باقی نہ ہو. تازہ وضو کر لیں اور آیت الکرسی کی تلاوت کریں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کریں. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کریں اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتے ہوئے رات میں سونے کی دعا بھی پڑھتے ہوئے سو جائیں. اس کے باوجود بھی اگر رات میں کوئی ایسی بات ہو جائے، ڈراؤنی خواب آ جائے، تو بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے بائیں جانب تھوکیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ تھوکیں اور اس کے بعد سو جائیں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. فرمائیں جناب. ہاں سر، میں کیا بول رہا ہوں، یہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ بتائیے نا، اور تہجد میں کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں نا، تہجد کے بعد کچھ پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے. قرض سے نجات کے لیے اور تہجد کے لیے وظیفہ چاہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. قرض سے نجات کے لیے یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من ضلع الدین وقہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من ضلع الدین وقہر الرجال. اسی طرح یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا. یہ دعائیں آپ پڑھیں. اور نماز تہجد کے بعد کا موقع دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت آپ مختلف قسم کی دعائیں جو بھی آپ کو یاد ہوں پڑھ سکتے ہیں. یہ جو دعائیں بتائی گئی ہیں یہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ الحاح و داری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع رہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں، کون صاحب کہاں سے؟ جی محمد توفیق غازی آباد سے. جی فرمائیے. جی میرے کچھ حالات کچھ دنوں سے جو بڑے پریشانی حالت میں ہیں. کیا ہے؟ میرے حالات کچھ زیادہ حالات خراب ہیں. جی آپ کے مالی حالات خراب ہیں. جی ٹھیک ہے. بہت ٹائم ہو گیا سر. جی جی. تو میں ان سے جو تھوڑا سا نجات پانے کے لیے کوئی دعا ضرور. جی ضرور. جو کچھ ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے. شکریہ. خیر و برکت کے لیے اور مشکلات سے دور رہنے کے لیے
آپ نمازوں کا اہتمام تو کرتے ہی ہوں گے، 5 نمازوں کی پابندی تو کرتے ہی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا قاضی الحاجات و یا کافی المہمات اس طرح پڑھتے رہیں، یا قاضی الحاجات و یا کافی المہمات، اس طرح جب بھی پڑھیں گے طاق عدد میں پڑھیں، 11 بار یا 21 بار، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بالکل ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، فون کے ذریعے آپ اس پروگرام میں اپنے مسائل کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک کمرشل بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا، یہ براہ راست پروگرام ہے۔ آپ پروگرام میں فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں، اپنے مسائل کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرات آپ کے اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں۔ لائن پر ایک کالر بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے؟ ہاں میں رائچور ارولی سے بول رہا ہوں صاحب۔ فرمائیے فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے، 2 سوال ہے صاحب۔ جی، ایک جو ہے سو فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، چندت میں ایسا پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں، چندت میں ویسے ہی پڑھتے، کون سا صحیح ہے اس میں وہ پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو ہے سو میری بچی چھوٹی لڑکی کا نام شبانہ پروین ہے، یہ نام کی معنی جاننا تھا۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا صحیح طریقہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں، بعض لوگ سر پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، تو دونوں طریقے اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اور کسی بھی ایک طریقے کی ممانعت نہیں ہے، اور جن کو جو طریقے سے بتایا ہے پڑھنے کے لیے، علماء کرام نے جن کو جس طریقے سے بتایا ہے وہ اس طریقے کے مطابق آیت الکرسی کا ورد جاری رکھیں۔ بالکل، جیسا آپ کے لیے سہولت ہو، آسانی ہو، ویسا آپ اس کا کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں میسور سے بول رہی ہوں۔ فرمائیے۔ دعا ہے نا، یا حیوم یا قیوم برحمتک نستغیث، وہ کتنے بار پڑھنا ہے؟ کس چیز کے لیے؟ روزی میں برکت کے لیے۔ روزی میں برکت کے لیے وہ دعا کی؟ اور دوسری دعا اللہم اعفنی فی بدنی وبارکی، وہ دعا ہے نا، وہ بھی کتنے بار پڑھنا ہے؟ اور یا غنیو، طبیعت کے لیے درد ہوتا ہے نا، وہ کتنے بار ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے، وہ بولنا۔ آپ کو پہلے یہ دعائیں بتائی تھی مولانا صاحب نے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ کو دوبارہ بتاتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، ان دعاؤں کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی، تو آپ اس کو طاق عدد میں پڑھتی رہیں، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ، جیسے آپ کو وقت ہو، فرصت ہو، جیسے آپ کے لیے سہولت ہو، اس کے حساب سے آپ اس کو طاق عدد میں 11، 21 یا 51 مرتبہ پڑھتی رہیں۔ اور یہ تینوں دعاؤں کے بارے میں تعداد کی یہی بات ہے، سہولت کے مطابق طاق عدد میں اس کو پڑھ لیا کریں، اور جب بھی پڑھ رہی ہوں تو ان دعاؤں کے شروع میں اور آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ بالکل، اور یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پر دستیاب ہیں۔ آپ اگر کوئی دعا سن نہیں سکے یا یاد نہیں رہی، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے، آپ اطمینان سے دوبارہ سے سن سکتے ہیں۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی مجھے تقریباً 7-8 سال سے دماغ کا مرض ہے۔ اچھا۔ اور اس مرض سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت علاج کرا رہا ہوں، بہت پیسہ خرچہ کیا، لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، دمے کے مرض کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور عمر تقریباً میری ہے 63 سال کی۔ جی جناب، شکریہ کال کرنے کے لیے، بتائیں گے آپ کو۔ امراض سے شفا کے لیے اور طبیعت میں بہتری کے لیے
آپ روزانہ 101 مرتبہ یا شافی الامراض اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھتے رہیں، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اور شروع کرنے سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور جب 101 مرتبہ پڑھ چکے ہوں تو پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ تمام امراض کے لیے، جیسے کہ حضرت نے ذکر کیا کہ ان کو دمے کا مرض ہے، تو اگر دمے کا ہو یا کوئی اور مرض ہو اس کے لیے بھی کیا یہ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی 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 بالکل، تمام امراض کی سلسلے میں آپ یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، جی تمام امراض کے لیے کافی ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز کو بالکل بند کر دیجئے، نہیں تو آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں پہنچ پاتی ہے۔ ہلو، جی فرمائیے۔ آپ شاید ٹی وی پر ہی بات کریں۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش، بار بار یہ گزارش کرنی پڑتی ہے کہ ٹی وی کی آواز اگر آپ کی آن رہے گی تو اس وقت آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں آئے گی۔ فرمائیے محترمہ، کون صاحبہ کہاں سے؟ ہم بول رہے ہیں کہ چھپرا ضلع ٹی وی تو بند کر دیجئے پہلے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ چلیے ایک اور کالر کو لے لیں، آپ دوبارہ فون کریں محترمہ چھپرا سے، اور ٹی وی کی آواز بند کر کے کال کیجئے گا، تب تک ہم ایک اور کالر سے بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ آپ سے گزارش یہ کہ آپ اپنا بھی وقت بچائیں اور باقی دیگر کالرز کا بھی۔ بہت سے کالرز ہوتے ہیں لائن پہ، ہمارا پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی فون آتے ہیں کہ ہمارا فون لگتا نہیں ہے، تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنا مختصر سا ہو کے اور ٹی وی کی آواز بند کر کے اپنا مسئلہ بیان کر لیجئے۔ جی السلام علیکم، فرمائیے۔ ہلو، جی فرمائیے، کون لائن پہ کون موجود ہے؟ السلام علیکم۔ اس دنیا میں ہر شخص محتاج ہے، انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنے حاجات اور ضروریات کو رکھے۔ نیوز 18 اردو کی ایک خاص پیشکش آپ کے لیے ہے تاکہ دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کریں۔ تھوڑا سا کوآپریشن آپ سے بھی چاہتے ہیں، جب آپ ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بالکل بند کر کے ہم سے آپ بات کیا کریں، اس کے بعد ٹی وی پر ہی آپ اپنا جواب سن سکتے ہیں۔ پروگرام ابھی جاری ہے، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا۔ پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بار پھر سے بتاؤں آپ کو کہ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے ٹی وی پر ہی آپ اپنا جواب سن سکتے ہیں۔ فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، فون کے ذریعے آپ پریشانیاں بیان کر سکتے ہیں۔ لائن پہ کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی ہمارے آنگن میں پورا درد ہے، دنیا میں آئے جب سے ہم اپنگ ہیں۔ مجھے آپ کی آواز تھوڑی سی دھیمی سنائی دے رہی، تھوڑا زور سے بولیں گے پلیز؟ فرمائیے۔ ہم جتنا بھی پڑھتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کرتے ہیں؟ ہاں، تم جو بولتے ہیں ہم سب پڑھتے ہیں مگر ہمارے کو اثر ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، مولانا صاحب ضرور جواب دیں گے آپ کو۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہم کو کرتے رہنا چاہیے، اور بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ یہ فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والی کی دعا کو سنتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اب ہم کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کی بات سچی ہوتی ہے، اللہ کا کلام برحق ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو سننے کا وعدہ فرمایا ہے تو وہ ضرور سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہماری دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو ہم کو اپنے اندر کمی محسوس کرنی ہوگی، اور جو کمی ہم اپنے اندر پاتے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ہدایت دی ہے کہ دعا کرنے کے موقع پر اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعا کی جا رہی ہے لیکن قبولیت نہیں ہوگی، یہ اگر خیال ہوگا تو یقیناً دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ بندے کے پاس یقین کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانے کے لیے کہ بندہ اس پریشانی میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا شکایت کر بیٹھتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخرت کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، ہم ادھر دعائیں کرتے ہیں دنیا کی امور کے لیے، لیکن وہاں آخرت کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اور ہم کو قیامت کے دن معلوم ہوتا ہے کہ ڈھیر سارے ہماری نیکیاں ہیں۔ ہم حیرت میں ہوتے ہیں کہ ہماری نیکیاں اتنی زیادہ کیسی ہیں، ہم نے تو ایسے بڑے بڑے کام نہیں کیے، لیکن بارگاہ خداوندی سے اس وقت ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری نیکیاں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی اور آخرت میں یہ نیکیاں بن گئی ہیں۔ اس وقت ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہماری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور آخرت میں ہی ہماری یہ ساری نیکیاں بن جاتی ہیں۔ لہٰذا ان ساری تفصیلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لو لگائے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں یقین کے ساتھ اور تمام اہتمام کے ساتھ۔ بالکل یقین محکم اور عمل پہم۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے جناب۔ حضرت کہنا ہے کہ مجھے سر میں درد رہتا ہے جی، اور سینے میں بھی درد رہتا ہے۔ سینے میں ایک بار چوٹ لگا ہوا تھا تو میں دوا کیا تو ٹھیک ہوا۔ سینے میں کیا لگا ہوا تھا؟ چوٹ لگی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دے گی، شکریہ۔ اب آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن سکتے ہیں۔ جی فرمائیے مولانا صاحب۔ جو سر کی تکلیف اور سینے کی تکلیف آپ نے بتلائی ہے، اس سلسلے میں آپ یہ دعا تاخدد میں 11 بار یا 21 بار پڑھیں۔ اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی۔ اس کو 11 یا 21 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جی لائن پہ ایک اور کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں اور میں جب بھی وضو کرتا ہوں بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ وسوسے آتے ہیں، ہر وقت وہم رہتا ہے، وسوسے آتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ وضو کرتے ہیں اس کے بعد؟ جی غسل میں بھی بہت دیر لگ جاتی ہے، کافی ٹائم پانی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ وضو کے موقع پر شیطان وسوسے ڈالتا ہے بطور خاص، اس کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کا آغاز کریں اور مکمل دھیان وضو کے اعضاء کو دھونے کی طرف اور وضو کرنے کے جو آداب ہیں، سنتیں ہیں، اس کی طرف لگائے رکھیں اور وسوسے سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جس طرح شروع میں درود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، درمیان میں درود شریف پڑھتے رہیں اور چہرہ دھوتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی فرق ہوگا آپ کو
اور مکمل طور پر توجہ وضو کی طرف ہی لگائے رکھیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں کرناٹک کولا ڈسٹرکٹ سے بات. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا نام سید مصطفیٰ ہے. جی 1 مہینے سے مجھے بی پی ہے. اچھا. وہ بی پی کیسا کم نہیں ہو رہا ہے. سمجھ گئے. اس کے بعد میں گھر میں پریشان ہے. اچھا. بیپار میں برکت نہیں ہے. جی بیپار میں برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے بتائیں گے آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے. شروع میں کیا بتایا انہوں نے؟ ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے پچھلے 1 مہینے سے اور گھر میں خیر و برکت نہیں ہے, کاروبار میں برکت نہیں ہے. جی بی پی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے آپ ڈاکٹر کی تجاویز پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیں, کل شیء عندہ بمقدار, کل شیء عندہ بمقدار. اس طرح طاق عدد میں 11 بار یا 21 بار طاق عدد میں اس کو پڑھ لیا کریں, اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں. اور گھر میں خیر و برکت کے لیے نمازوں کا اہتمام ہو, قرآن کریم کی تلاوت کی جائے, اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی وجہ سے بھی رزق میں خیر و برکت حاصل ہوتی ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے جناب. کہنا ہے کہ مجھے سینے میں درد رہتا ہے. ہاں. اور سر میں بھی درد رہتا ہے, آدھے سر درد رہتا ہے. سینے میں آپ کو شاید تھوڑی دیر پہلے جواب دیا تھا مولانا صاحب نے, آپ نے سنا نہیں تھا کیا؟ نہیں. ٹھیک ہے دوبارہ جواب دیں گے آپ کو. شکریہ. سینے میں درد اور سر میں درد, آدھے سر میں درد. جی اس کے لیے یہ دعا بتائی گئی تھی کہ اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس دعا کو طاق عدد میں پڑھیں, 21 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں اپنی سہولت کے مطابق, اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی ہمیں امید ہے اس بار آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. جی فرمائیے. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ دعا میں بات ہو رہی ہے. جی بالکل آپ کی بات پروگرام دعا اور دعا میں ہو رہی ہے. اپنا مسئلہ بیان کیجیے. میرا زیور کھو گیا ہے. زیور آپ کا کھو گیا ہے؟ کب کھویا آپ کا زیور؟ گھر ہی میں 4 مہینے ہو گئے, لیکن گھر ہی میں مطلب کرایہ دار بھی رہتے ہیں نا. جی تو آتے جاتے ہیں. اور ٹھیک آپ کو جواب دیں گے. زیور آپ کا کھو گیا, حالانکہ 3-4 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن مولانا صاحب بتائیں گے اس کے بارے میں. شکریہ. اس کے لیے آپ انہو علی رجعہ لقادر پڑھتی رہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انہو علی رجعہ لقادر پڑھتی رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی رہیں. زیور جو آپ کا کھو گیا ہے وہ مل جائے گا, یا پھر اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ نعم البدل عطا فرمائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ میرا نام غوثیہ ہے. جی میں کریم نگر سے بات کر رہی ہوں. اچھا آپ کی بیوی؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچہ ڈپلوما کر کے ہے جی, کہیں کہ جاب کا انتظام نہیں ہو رہا. جی ذرا جاب کے لیے کچھ دعا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا مسئلہ. جی جی بتائیں گے آپ کو. شکریہ. جاب کے سلسلے میں آپ اپنے فرزند کو یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں. جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں, یعنی فجر اور عصر, ان فرض نمازوں کے فوراً بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. اور ظہر, مغرب اور عشاء ان 3 نمازوں کے بعد چونکہ سنتیں ہوا کرتی ہیں,
सुन्नतें पढ़ने के बाद ये दुआ 11 मरतबा पढ़ लें। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी फरमाइए, कौन साहिबा कहाँ से? हेलो जी फरमाइए। ये क्या बोलते, हमारे बड़े भाई साहब नींद बहुत सता ले रही हूँ, छोटे बड़े भावा चले जा रही छोड़ छोड़ के। क्या सवाल है? हेलो जी 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 ना, बड़े भाई है नहीं हमारे जी, घर में बहुत लड़ी झगड़ा हो रहा। ठीक है, आप अपनी टीवी की आवाज बंद करते तो और बेहतर था। ठीक है, शुक्रिया। घर में लड़ाई झगड़ा है और आपकी बहन की भाई की अहलिया छोड़कर जा रही हैं, तो इस सिलसिले में घर के सारे अफराद को या वदूदू पढ़ना चाहिए। जितने अफराद हैं घर में सारे अफराद या वदूदू पढ़ते रहें। जब भी पढ़ें ताक़दद में 21 बार पढ़ें या 11 बार पढ़ें। इसके साथ साथ आपस में ईसार और क़ुरबानी का मामला, हुस्न सलूक और नेक बर्ताव का तरीक़ा जारी रखें। एक दूसरे के साथ अगर हुस्न सलूक करेंगे तो झगड़े की कोई कैफियत पैदा नहीं होगी। इसके बावजूद भी अगर किसी की जानिब से कोई ऐसी बात हो रही है तो आम तौर पर बातें छोटी मोटी होती हैं और आदमी जब उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करता तो बात आगे बढ़ती है। तो सबकी ज़िम्मेदारी है, जितने अफराद खाना हैं, चाहे आप हों या वो हों, मर्द हों या औरत हों, सबकी ये ज़िम्मेदारी है कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें और अगर कोई बड़ी बात भी हो रही है तो उसको संजीदगी के साथ और बेहतर तरीक़े से नरमी के साथ सुलझाएं। बिल्कुल, प्रोग्राम दुआ और दवा भी जारी है। मज़ीद कॉलर्स को हम लेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खैर मकदम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुआ और दवा। फ़ोन के ज़रिए आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, फ़ोन नंबरात लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 180041925154 और 9989974324। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए जनाब, कौन साहब कहाँ से? जनाब मैं शोपियान डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से। फरमाइए। कश्मीर से शोपियान डिस्ट्रिक्ट। जी फरमाइए जनाब, शोपियान से। मैं कह रहा हूँ कि मौलवी साहब को ये मेरी तरफ से अर्ज है कि सदक़े मायत देना कितना जरूरी है। क्या जरूरी है? सदक़े मायत देना कितना जरूरी है। जब किसी आदमी की मौत हो जाती है तो सदक़े मायत देना कितनी जरूरी है? सदक़े मैयत, ठीक है, आपको बताएंगे जनाब। किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसके ईसाले सवाब के लिए सदक़ा और खैरात करना बहुत अच्छा है। और अगर उस शख्स के ज़िम्मे कुछ कर्ज़ हो या उसने बीवी का महर अदा न किया हो और उसकी जायदाद भी ना हो, उसकी कोई ऐसी मिल्कियत न हो जो उसके तरीक़े में आती हो, तो ऐसी सूरत में उसके क़र्ज़े अदा करना, उसके क़र्ज़े अदा करने का इंतज़ाम करना भी बहुत अच्छी बात है। और क़र्ज़ों के अलावा उसके ईसाले सवाब के लिए सदक़े मय्यत यानी मय्यत के ईसाले सवाब के लिए सदक़ा और खैरात करना भी बहुत अच्छा है। इससे मय्यत को फ़ायदा पहुँचता है, अजर व सवाब बराबर अल्लाह की बारगाह से उसको अता किया जाता है। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मैं मोहम्मद आरिफ जी, मैं ये जानना चाहता था, मैं सुबह फजर के लिए नमाज के लिए उठता हूँ। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही मुझे, क्या फरमा रहे हैं? मैं सुबह फजर के लिए नमाज के लिए उठता हूँ, नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलता हूँ, मस्जिद तक जाते जाते न जाने क्या हो जाता, फिर वापस घर लौट आता हूँ।
گھر سے مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن آدھے راستے سے آپ واپس لوٹ کے آتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. جب آپ نیکی کا ارادہ کریں تو پختہ ارادہ کریں اور اس پر قائم رہیں، اور کسی طرح کی کوئی بات اگر آتی ہے تو آپ دوسری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نماز کی طرف مکمل طور پر توجہ کر لیں اور دوسری چیزوں کو ثانوی حیثیت دیں. اس میں آپ کے ارادے کی پختگی کی ضرورت ہے. دوسری چیزوں کو اگر آپ اہمیت دیں گے تو وہ چیز پہلے ہو جائے گی، نماز پیچھے رہ جائے گی. آپ اپنے ارادے میں پختگی پیدا کریں اور اپنی نیت میں مضبوطی پیدا کریں، یہی اس کا حل ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. نمازوں کے موقع پر جب بھی دعا کا موقع آتا ہے اس دعا کو پڑھتے رہیں. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ شہزاد بول رہا ہوں کالونی سے. فرمائیے شہزاد صاحب. جی گوہر بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں اور بہت سارا پیار حضرت کی خدمت میں. السلام علیکم. جی بالکل شکریہ. گوہر بھائی میں نے ایک سوال کیا تھا کافی پہلے جی کہ ایک نیا کام شروع کرنا چاہتا ہوں جی، تو حضرت نے مجھے بتایا تھا اس کے بارے میں جی، تو وہ کچھ ہو نہیں پا رہا ہے. حضرت سے میری گزارش ہے کچھ اور بتائیں مجھے اس کے بارے میں جی. اور ایک دعا وہ نماز پناہ کے بارے میں اور نماز توبہ کے بارے میں کہ وہ کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیں گے شہزاد صاحب. جی اور میرے لیے بھی حضرت کچھ بتائیں کہ میں کوئی نصیحت کرے میرے لیے کہ میں کیا کروں. اور جی غیر بھائی ٹھیک ہے، شکریہ. وعلیکم السلام. شکریہ کال کرنے کے لیے شہزاد صاحب. ان کا مسئلہ یہ ہے مولانا صاحب، نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، مطلب کیا ہے اس کام میں برکت، کاروبار میں برکت کے لیے دعا چاہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ نماز توبہ کتنی بار اور کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے یہ جاننا چاہ رہے ہیں. جی، جو دعا آپ کو بتائی گئی تھی اس دعا کو پڑھتے رہیں. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دعا کیا تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا. اس دعا کو بھی پڑھیں. اور نمازوں کا آپ ممکن ہے اہتمام کرتے ہوں گے، 5 نمازوں کا اہتمام کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. گھر میں داخل ہوتے وقت بآواز بلند سلام کریں، مکمل سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح کہیں، اور سارے افراد خانہ کو اسی طرح سلام کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور نماز کی پابندی کرنے کے لیے کہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے. تو تقوی اور پرہیزگاری کو آپ اپنا نصب العین بنا لیں، گناہوں سے مکمل پرہیز ہو اور نیکیاں کرنے کی کوشش اور اس میں شوق، اس میں ترقی ہوتی رہے. نماز توبہ 2 رکعت ہیں. 2 رکعت کی نیت، توبہ کی نیت سے آپ 2 رکعت پڑھیں گے، تازہ وضو کر لیں اور 2 رکعت پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. اس کے علاوہ کوئی اور صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. جی شہزاد صاحب، امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. سلام. جی میری بہن کے ساتھ پیٹ ٹوٹ گیا ہے. کیا تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. بہن کے ساتھ ہے نا جی، اس کا پیر سوجا ہے. پیر سوج گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. اس کے لیے پیر جو سوج گیا ہے اس کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم روزانہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں.
اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں، ڈاکٹر کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے، دوائی کا استعمال کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتی رہیں۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو ہلو، ایک بات کرنے کا تھا۔ جی بتائیے، ٹی وی کی آواز تو بند کر دیجیے پہلے۔ جی میں کاماریڈی سے بول رہا ہوں۔ ہمارے بچے کو جو ہے نا روزی کے واسطے، بچہ بی ٹیک ایم ٹیک پڑھ کے ہے، نوکری نہیں مل رہی، نوکری کے واسطے جو ہے نا یا باہر جانے کے واسطے کچھ دعا بتا دیجیے، ذرا دعا ضرور بتائیں گے، دعا بتا دیجیے۔ جی بالکل بتائیں گے آپ کو، شکریہ۔ نوکری کے سلسلے میں یہ دعا بچے کو پڑھنے کے لیے بتائیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس طرح روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، تو اس شخص کو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، نیک برتاؤ کرنا چاہیے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہلو، ابھی وہ دعا بولے تھا نا، یا غازی الحاجت، وہ دو بھی ملا کے کون سی دعا پڑھنا ہے؟ اور پیسے آنے کے ہیں گھر بننے کے لیے، تھوڑا دعا بول دینا، دوسرے شہر سے آنے کے پیسے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات، یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات، اس طرح یہ دونوں کو ملا کر آپ پڑھیں، اور اس کو جب بھی پڑھیں گے طاق عدد میں 11 بار یا 21 بار پڑھیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ مختصر وقت ہے، ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی وہ میرے پاپا کے دانے ہو گئے شوگر کے، اس کے لیے کچھ دعا بتائیں۔ دانے ہو گئے کس چیز کے؟ شوگر کے دانے میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، وقت کیونکہ بہت تھوڑا سا ہے میرے پاس، آپ کا یہ مسئلہ ہم لے لیں گے۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ غالباً شوگر کا کوئی زخم ہوگا یا کوئی ایسی وہ جو ٹیومر وغیرہ ہوتا ہے، ایسا کچھ ہوگا، اس کے لیے یہ دعا پڑھیں، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی چیز کھا رہے ہیں اس وقت 3 مرتبہ ھذا ملح اجاج پڑھ کر کھائیں۔ بالکل ناظرین، آپ کو بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے، آپ اطمینان سے گھر پہ دوبارہ دعائیں سن سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ، اس امید اس توقع اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔